कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह को मौत आके ही रहनी है। जो भी जानदार है उसने इस दुनिया से कूच करना ही करना है। कोई भी इस जहान पर बचने वाला नहीं है जो मौत से बच जाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए एक वक्त मुकर्रर रखा है कि उस वक़्त उसकी रूह को कब्ज़ किया जाएगा। और फिर उस वक्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दों में लपेट दिया है। अब पता नहीं है कि किस बंदे का खातिमा किस वक़्त होना है और किस वक़्त उसकी मौत आनी है। बज़ाहिर बंदा चल फिर रहा है, खा पी रहा है, काम काज में मसरूफ़ है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मेरे मौत का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है। जिस तरह मोहम्मद शाकिर साहब के बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाते पीते थे, काम काज में मसरूफ़ थे, बस पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। वजह क्या है कि उनका टाइम पूरा हो चुका। जिस तरह उनका टाइम पूरा हो चुका और वो इस दुनिया से चले गए, इसी तरह हमारा भी टाइम पूरा होना है, हमने भी चले जाना है। मौत आने से पहले कोई बताती नहीं है कि मैं शाम तक पहुंच रही हूं, तुम तौबा कर लो, और तुम बीमार पड़ोगे तो फिर मौत आएगी, बूढ़े हो जाओगे तो फिर मौत आएगी। ऐसी बात नहीं है। बचपन में भी मौत आ रही है, जवानी में भी आ रही है, बुढ़ापे में भी आ रही है। जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, कुरान कहते हैं कि एक लम्हे के लिए भी फिर मोहलत अता नहीं की जाती। तो इस वजह से हमें हर वक्त अपनी आखिरत के लिए तैयार रहना है, अपनी मौत के लिए तैयारी करनी है। हदीस पाक में है कि बंदा जिस अमल पर जिंदा रहता है उसी अमल के मुताबिक उसे मौत आती है, और जिस अमल पर वो मरता है उसी अमल के मुताबिक उसे जो है वो क़यामत के दिन उठाया जाएगा, और उसी के मुताबिक उसके साथ जो है वो हिसाब व किताब और सवाब व जज़ा किया जाएगा। तो आज मैं और आप देखें कि क्या जिस जिंदगी पर हम जी रहे हैं, जिस अमल पर हम जिंदा हैं, अगर इसी अमल पर हमें मौत आ जाए तो क्या हम कामयाब हैं? और अगर ये समझें कि हम अभी मौत की तैयारी में नहीं हैं, तो फिर तैयारी कब करनी है? फिर तैयारी कब करनी है? दुनिया जो है ये बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है। हर सांस जो है वो हमारी जिंदगी को कम कर रहा है, और मौत जो है वो हमारे करीब आ रही है, और हम अपनी मौत से जो है वो गाफिल है। तो हर बंदे ने इस दुनिया से रुखसत होना है, लेकिन जितना टाइम जिंदगी है उतना टाइम बंदे की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां हैं कि वो उन जिम्मेदारियों को आसान अंदाज में पूरा करके फिर उस दुनिया से रुखसत हो, तो फिर जाकर वो कामयाब होता है। जिनमें से एक अजीम जिम्मेदारी वो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक है, चाहे वालिदा है चाहे वालिद है। हुकूकुल्लाह भी है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। हुकूकुल इबाद भी है, माँ के अलग हुकूक हैं, बाप के अलग हुकूक हैं, औलाद के अलग हैं, बीवी के अलग हैं, खामंद के अलग हैं, रिश्तेदारों के अलग हैं। हर एक को उसका हक अदा करना ये इंसान की जिम्मेदारी है। एक के हक की वजह से दूसरे की हक तलफी नहीं कर सकता। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग खाने रखे हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग हुकूक रखे हैं। बीवी के कहने पर माँ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, माँ के कहने पर बीवी को नहीं मार सकते। अगर हम ये चीज़ें बुनियादी जो समझ लें तो हमारे मुआशरे में बहुत सारी घरेलू जो नाचाकियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। बीवी की मोहब्बत गालिब आई, माँ बाप से मुँह जो है वो बना लिया, माँ बाप की मोहब्बत गालिब आई, बीवी के साथ जो है वो बुरा सलूक किया। याद रखें कि बीवी के साथ बुरा सलूक भी करना ये भी गुनाह है, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना ये तो वैसे ही अजीम गुनाह है। तो हम अपने हुकूक को समझें, और कोई भी हकदार किसी दूसरे के हक को ख़त्म नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ये भी मसला है, मुसीबत है कि बीवियाँ कहती हैं कि वालिदैन को खर्चा ना दो, वालिदैन के साथ बैठो नहीं, वालिदैन की सुनो नहीं। क्यों भाई?
آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ایک حقدار کے حق کو ختم کریں؟ ہر ایک کو حق اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. جو بندہ دوسرے کے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. اللہ نے اسے حق دیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اسے جو ہے وہ محروم کرنے والے؟ اور اسی طرح ماں باپ جو ہیں وہ اگر کہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، اس کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہو جھگڑتے رہو، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. آپ کو حق یہ کس نے دیا ہے؟ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے، اور دوسرے کا حق جو ہے وہ کسی کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو والدین پر خرچ کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اور فرض عین ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 دفعہ ماں کا ذکر فرمایا کہ ماں کا خیال کرنا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 4تھی دفعہ حضور نے والد کا بھی حکم ارشاد فرمایا. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ والد تمہارا جنت کا مین دروازہ ہے، مین گیٹ ہے. الوالد باب الجنتی، والد جو ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے، اوسطھا، اس کا مین دروازہ ہے. اور فرمایا کہ تمہاری مرضی، چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اس کو ضائع کر دو. کیا مطلب کہ اگر والد کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس کی خدمت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، تو تم جنت کے دروازے کا دھیان کر رہے ہو، اس کی حفاظت کر رہے ہو. کل تم اس دروازے سے گزرو گے بھی صحیح. اور اگر والد کا خیال نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، تکریم نہیں ہے اور اس کی خدمت نہیں ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ اپنی جنت کے دروازے کو ضائع کر رہے ہیں. پھر کل آپ اس دروازے سے گزر نہیں پاؤ گے. جس طرح ہمارے گھر کا دروازہ ہے، ہم اس کا خیال کریں گے تو اس سے گزریں گے، اور اگر اس کا خیال نہ کریں، وہ گر پڑے، وہ ٹوٹ جائے، تو پھر ہم گزر کیسے سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے والد کو جنت کا مین دروازہ کہہ کر امت کو یہ سمجھایا کہ اس مضبوط دروازے کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا. اگر اس کی حفاظت کرو گے، کل آسانی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو سکو گے. اور اگر تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، پھر کل تم جو ہے وہ جنت میں نہیں گزر سکو گے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رضا الوالدی رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ رب العزت کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ میں چیک کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہو. اگر اس کا والد اس کے ساتھ راضی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا رب بھی اس کے ساتھ راضی ہے. اور اگر والد ناراض ہے تو پھر چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس سے راضی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کی شان میں ذرہ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور ساری کائنات نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان میں ذرہ بھی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو احکام مسلمانوں پر لازم فرمائے ہیں، یہ صرف چیک کرنے کے لیے ہیں کہ کون ہے جو میری فرما برداری کرتا ہے اور کون ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے. یہ صرف بندے کو آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ہے، اور ورنہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارا جو ذہن بن چکا ہے، ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا بھی نہیں ہوتا. خیال کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. جو والدین کا فرما بردار ہے اس کی دنیا میں بھی شاہی ہے، آخرت میں بھی اسے جو ہے وہ اعزاز سے نوازا جائے گا. اور آپ قرآن کریم کھولیں، شروع سے ہی والدین کا جو ہے وہ ہمیں ان کی شان نصیب ہوتی ہے. سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ پہلے پارے سے آغاز ہو رہا ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں اتریں، ایک نیک پارسا جو ہے وہ شخص ہے، شادی شدہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، فوت ہوتے ہوئے وہ گائے جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اللہ کے سپرد کر کے، اور وہ وہاں پلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ والد تو وفات پا چکا، والدہ کا اتنا فرما بردار ہے،
والدہ نے بھیجا کہ تم جاؤ، تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک گائے کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑا ہوا ہے اللہ کے سپرد کر کے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، تم جاؤ اور اسے لے آؤ۔ وہ وہاں پر پہنچا، جا کر آواز دی۔ یاد رکھیں کہ سارا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ رب العزت ہی سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ وہ گائے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، گائے کی پرورش کرنا بھی جانتا ہے، گائے کو دشمنوں سے بچانا بھی جانتا ہے، اور پھر اس کے مالک تک بحفاظت پہنچانا بھی جانتا ہے۔ بچہ پہنچا اور اس نے جا کر آواز دی، نوجوان نے، وہ گائے حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ تو میری پیٹھ پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ میری والدہ نے یہ تو کہا تھا گائے لے آنا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس پر سوار ہو کر آنا۔ اس نے کہا کہ آج اگر تو میری پیٹھ پر سوار ہو جاتا میں کبھی بھی تیرے قابو میں نہ آتی۔ یعنی والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بچ گیا، وہ لے آیا، والدہ نے پہچان لیا جی یہی ہے۔ اب اسے بیچنے کی اجازت دی کہ جاؤ تم اسے بازار میں بیچ آؤ، اور جب قیمت مکمل طور پر طے ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ بچہ گیا، جا کر اسے جو ہے وہ بیچنا چاہا، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے جو ہے وہ 6 درہم قیمت لگائی۔ بچے نے کہا کہ میں والدہ سے پوچھوں، اس نے کہا والدہ سے نہیں پوچھنا، ویسے ہی 6 درہم لو، گائے دو اور جاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے یہ سودا قبول ہی نہیں ہے۔ والدہ کے پاس پہنچا، والدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے 6 درہم جو ہے وہ لے لینا، لیکن جب سودا مکمل طور پر طے ہو جائے اور قبضہ دینے سے پہلے پھر بھی مجھ سے اجازت لے لینا۔ وہ واپس پہنچا، اس نے کہا کہ تم والدہ سے تو پوچھ آئے ہو، میں 12 درہم دیتا ہوں لیکن ماں سے نہ پوچھنا۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو سودا طے نہیں ہوگا۔ وہ پھر واپس آیا، والدہ سے کہا کہ 12 درہم دیتا ہے لیکن کہتا ہے والدہ سے اجازت نہ لینا۔ والدہ نے 12 درہم کی اجازت دی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ بندہ کوئی عام شخص محسوس نہیں ہوتا، تم اس سے جا کر پوچھو کہ کیا ہمیں یہ گائے بیچنی بھی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہ نوجوان گیا اور جا کر کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے ہمیں یہ گائے بیچنی چاہیے یا نہیں۔ تو اس انسان نما فرشتے نے کہا، حقیقتاً وہ فرشتہ ہی تھا، اس نے کہا کہ ابھی اس کو نہ بیچو، بنی اسرائیل کو اس کی بڑی ضرورت پڑے گی، اور جب اس کی ضرورت پڑے گی وہ تلاش کرتے کرتے پورے جہان میں صرف یہی ایک گائے ہے، وہ تلاش کر کے تمہارے پاس پہنچیں گے، اور تم اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی مانگنا کہ اس گائے کے چمڑے میں سارا سونا بھر کے پھر لینا، اتنی اس کی قیمت ہے۔ تو ماں کا جو فرما بردار ہے دنیا میں بھی وہ خساروں سے محفوظ ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہے، اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہے۔ اور جو والد کا فرما بردار ہے اس کے لیے بھی بڑی اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے رسول کا خاص فضل ہے اس بندے کے لیے جو اپنے والدین کی جو ہے فرما برداری کرتا ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے نکلے، ملک شام کا ارادہ ہے، پیدل سفر کر رہی ہیں، اور جب تھک گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس وادی میں جاؤ، لوگ بڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر میرا ایک پیارا بھی آیا ہوا ہے، اسے جا کر جو ہے وہ تم سواری کیا سوال کرو، اسے کہو۔ آپ پہنچے تو وہ بندہ نماز میں مصروف ہے، نماز سے وہ فارغ ہوا، آپ نے کہا کہ مجھے سواری کی حاجت ہے، تو اس نے جو ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ قریب ہوا، اس نے کہا کہ یہ بندہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دو۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بادلوں پر سوار ہیں اور جا رہی ہیں، دل میں تمنا آئی آخر وجہ کیا ہے، اتنی اللہ کی جو ہے وہ نعمت اس کو نصیب، اتنا فضل کہ بادل جو ہے وہ اس کے فرما بردار ہو چکے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ تم یہ جستجو رکھ رہے ہو کہ یہ مقام اسے کیسے نصیب ہوا، تو سنو اس کو یہ مقام ماں کی فرما برداری کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، والدہ کی فرما برداری۔ اور فرمایا کہ اس نے ساری زندگی ماں کی خدمت کی، اور اس کی ماں نے مرتے ہوئے جو ہے وہ میری بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے اس سے جو بھی مانگا اس نے مجھے دیا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، مہربانی فرمانا یہ بھی تجھ سے جو مانگے عطا فرما دینا۔ تو اے موسیٰ اگر آج یہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ آسمان کو زمین پر اتار دوں تو میں اتار دوں گا۔ تو والدین کی فرما برداری وہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے، وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے،
وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی رسول کی رضا کا سبب ہے۔ ہم یہ مت سمجھے ہم جو خدمت کرتے ہیں وہ اللہ رسول کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہیں، اہل ترسی کے طور پر ہم ان کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں اہل ترسی کے طور پر نہیں، اللہ کی طرف سے حکم تم پر لازم ہے، تم نے والدین کی فرمان برداری اور خدمت گزاری کرنی ہے، اور اگر ان کا حق جس طرح چاہیے انہیں نہ دیا تو کل قیامت کے دن ہم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا۔ اور والدین جس طرح شاکر صاحب اس دنیا سے جا چکے، اب وہ دوبارہ قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، قیامت تک کے لیے وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو ہر والدین دنیا میں صرف ایک ہی دفعہ اولاد کو نصیب ہوتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ اولاد کے جو اپنے والدین کی قدر کر لیتی ہے، اور اگر قدر کر لی کامیاب ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ناقدری کی تو پھر ان کے مرنے کے بعد آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل مرنے کے بعد ان کے بارے میں آنسو بہانا اور انہیں یاد کرنا، اس سے انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، آج ان کا خیال کریں۔ اور میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، ایک روایت تو آپ سن چکے نا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اگلی جو روایت میں پڑھ رہا ہوں وہ اس کے متعلق ہے کہ اللہ کی رضا والدہ کی رضا میں ہے، اور فرمایا کہ جس نے اپنے والدہ کی خدمت کی اور اسے راضی رکھا اللہ اس سے راضی ہے، اور جس نے اپنے والدہ کی نافرمانی کی پھر نہ اللہ کو اس کے فرضوں کی ضرورت ہے، نہ اسے اس کے نوافلوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے فرض قبول ہے نہ اس کے نوافل قبول ہیں۔ اگر وہ اپنے فرائض اور نوافل کو پورا کرنا چاہتا ہے، قبول کروانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے والدہ سے جو ہے وہ معافی مانگے اور اس سے جو ہے وہ معافی طلب کرے۔ والدہ معاف کرے گی تو اللہ معاف کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ اس سے راضی نہیں ہیں، اب یہ بندہ جب مرے گا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور حضور کے زمانے مبارکہ میں ایسا ہوا بھی ہے۔ ایک شخص ہے، موت کے قریب جو ہے اس کا ٹائم پہنچ چکا ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا، اور صحابہ کرام نے آ کر جب تلقین کی تو اس نے کہا کہ میری زبان میں سکت نہیں ہے اس کلمے کو ادا کرنے کی، طاقت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ کنٹرول میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر اللہ طاقت دے تو بول رہے ہیں، اور اگر اللہ طاقت کو روک لے تو ایک کلمہ بھی زبان سے نکلنا مشکل ہے، نہیں نکل سکتا، ناممکن ہے۔ تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھنے کی میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پھر پیغام پہنچایا گیا، حضور نے فرمایا کہ پوچھو اس کی والدہ زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے۔ حضور اس کے والدہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ جی بڑا تہجد گزار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ ظاہری بات ہے صحابہ کا دور ہے، عبادت میں کمی تو آ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ تم بتاؤ اپنے بیٹے سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ کہا کہ اگر میرے بارے میں پوچھتے ہو تو میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا تھا۔ ایک بات میں کہتی، ایک میز کی بیوی کہتی ہے، بیوی کی بات کو مان لیتا اور میری بات کو چھوڑ دیتا، میں اس وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ حضور نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ۔ تو اس ماں نے کہا کہ حضور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈالوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے؟ فرمایا کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں جہنم کی آگ میں اس کو جھونکا جائے گا اگر تو اس سے راضی نہ ہوئی۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوتی ہوں اور میں نے پچھلا سارا کچھ جو ہے وہ معاف کیا۔ پھر حضور اس کے پاس پہنچے، کلمے کی تلقین کی تو وہ پہلے ہی کلمہ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا۔ یعنی جو والدین کا نافرمان ہے مرتے ہوئے کلمہ اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کس دنیا میں بس رہے ہیں؟ خصوصی طور پر سکول کی جو تعلیم ہے، کالج یونیورسٹی کے جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں،
وہ والدین کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے تو ویسے ہی جناب ٹائم ضائع کیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ہمیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر انہوں نے ویسا ٹائم نہ گزارا ہوتا تو آج آپ کو یہ ٹائم نصیب نہ ہوتا۔ بیٹے کے جو بازو میں قوت ہے اور طاقت ہے اور چھاتی میں جو پاور ہے یہ ماں کے دودھ کی برکت سے ہے اور والد کے اس محنت کی وجہ سے ہے جو اس نے سردی گرمی میں جو ہے وہ تمہارے لیے رزق کمایا اور تمہیں عطا فرمایا، تمہاری بیماری میں تمہارا علاج کروایا، ہر دکھ سکھ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ شریک رہا اور تمہاری حفاظت کی۔ آج وہ تمہاری حفاظت کرتے، تمہاری خدمت کرتے 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 جو ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں اور تم جو ہے وہ طاقتور ہو چکے ہو۔ اب تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکانے کا ٹائم تھا، لیکن اب تم کہتے ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو قرآن بھی کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی چکانا چاہیے۔ تو ہم اتنے احسان فراموش تو نہ ہوں، کبھی والد کی نافرمانی کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم یہ جو چل رہے ہیں یہ چلنا بھی ماں باپ نے سکھایا ہے، یہ جو بول رہے ہیں یہ بولنا بھی ماں باپ نے سکھایا ہے، اور اگر ہمارے بازو میں قوت للکار ہے اور قوت اور طاقت ہے تو یہ بھی ماں باپ کا صدقہ ہی ہے۔ اگر انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش نہ کی ہوتی تو آج یہ طاقت ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جا کر پیروں فقیروں کو سجدے کرتے ہیں یہ بالکل حرام ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ آپ مزارات کو سجدے کریں چاہے آپ زندہ پیروں کو سجدہ کریں، حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں سجدہ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ فرمایا کہ اگر دونوں زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، دونوں کی خدمت کریں، دونوں کی خدمت کریں۔ مجھے ایک اور روایت ذہن میں آگے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین زندہ ہیں اور وہ دونوں کے ساتھ فرما برداری کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ 2 دروازے، صرف ان کی خدمت کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ میں آج کے دن ماں کی والد کی فرما برداری کروں گا، ان کے دونوں کے زندہ ہونے کی وجہ سے، اس حسن نیت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو تمہارے لیے جنت کا 1 دروازہ کھلے گا۔ یار جن کے زندگی کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں، اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ اگر والد دنیا سے جا چکا ہے تو والدہ کی وجہ سے 1 جنت کا دروازہ کھلے گا، اور اگر والدہ جا چکی ہے تو والد کی فرمان برداری کی وجہ سے 1 جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور اگر دونوں کی فرمان برداری نہیں ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ والدین کی فرما برداری کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دے گا، اور اگر تم نے والدین کی فرما برداری نہ کی اور حسن سلوک نہ کیا، خدمت نہ کی، تو فرمایا کہ یہی والدین کل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم میں داخلے کا سبب ہوں گے۔ والدین نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ان کو جہنم میں بھیج دیں، والدین ہیں، لیکن اللہ رب العزت نظام عدل کے طور پر انصاف فرمائے گا کہ میں نے جو کہا تھا، یعنی والدین کو خود خدمت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ رہنے دیں میری خدمت نہ کریں، وہ یہ کہہ بھی دیں پھر بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ کیوں کہ آپ پر ان کی خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا اللہ نے لازم کیا ہے۔ والدین اللہ کے اس حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے، تو والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، عزت اور تکریم کرنا یہ اولاد پر لازم ہے، اولاد پر لازم ہے۔ تو اس وجہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ عبادت بھی تبھی مقبول ہوگی کہ جب ہم
جو ہے وہ والدین کی فرما برداری کریں گے، عزت اور احسان کریں گے، تو پھر ہی جا کر ہماری عبادت بھی مقبول ہوگی۔ اور اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو پھر ہماری عبادتیں بھی مقبول نہیں ہیں، پھر ہماری عبادتیں بھی مقبول نہیں ہیں۔ تو وہ گائے کا قصہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کر دیں۔ میں نے اپنے موضوع کے متعلق والدین کی خدمت، والدہ کی فرما برداری اتنا ہی سا سنا دیا ہے، باقی سوا 2-2.5 پارے کا وہ واقعہ ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، تفسیر میں جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بیٹے نے جو ہے وہ ماں کے کہنے کی وجہ سے اس گائے کو فروخت نہ کیا، اور پھر جو ہے اسے پالتے رہے، اور پھر ایک بندہ قتل ہوا، اور وہ تلاش کرتے 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 جو ہے اس گائے کے پاس پہنچے، اس گائے کو لیا اور پھر لے جا کر جو ہے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو ہے مردے کے ساتھ ٹچ کیا، مارا، مردہ جو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا قاتل یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ جو زیادہ شور مچا رہا تھا قاتل وہی تھا۔ قریبی رشتہ دار نے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا اور خود ہی وارث بن کے بیٹھ گیا کہ اس کو فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو اس واقعے کی تصدیق کے لیے کہ آخر قاتل کون ہے، اللہ نے اس گائے کا انتخاب کیا کہ جس کا مالک جو ہے وہ ماں کا فرما بردار تھا، جو ماں کا فرما بردار تھا، اس گائے کا پوری کائنات میں جو انتخاب کیا گیا۔ اور والدین کی دعا وہ بندے کے حق میں بہت جلدی مقبول ہوتی ہے، بہت جلدی۔ فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی خدمت، تو والدین سے دعائیں لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سمندر پر سے جو ہے وہ گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ ایک موتی نما گنبد ہے اور اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نیچے اترے، اس کے پاس گئے، وہ نماز میں مصروف ہے، اور سلام پھیرا، کہا کہ بتاؤ تمہیں یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے والدہ جو تھے، والدین، ایک جو ہے وہ اپاہج تھا، والدہ اندھی تھی، اور میں جو ہے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میری ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مرتے ٹائم کہ یا اللہ میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے مرنے کے بعد اسے ایسے مقام پر ٹھکانہ عطا فرمانا جو نہ زمین پر ہو نہ آسمان میں ہو، وہاں اسے ٹھکانہ عطا فرمانا، اور اسے اپنی جو ہے وہ فرما برداری کی بڑی تسلی کے ساتھ توفیق دینا، بڑی توفیق دینا۔ تو اسی طرح میرا جو والد تھا، میں نے اس کی بھی خدمت کی۔ میرے والد نے مرتے ہوئے مجھے دعا دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق عطا فرما، اور وہاں ٹھکانہ دینا کہ جہاں شیطان کا بھی گزر نہ ہو، اور قناعت کی دولت سے اسے مالا مال کر دینا۔ تو میرے والدین اس دنیا سے جا چکے، میں گزرتے گزرتے اس سمندر کے قریب جب پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہ گنبد جو ہے وہ تیر رہا ہے۔ میں اس میں داخل ہوا اور پھر میں یہیں پر رہ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ یہاں پر کتنے عرصہ سے تم ہو؟ کہا کہ باقی تو مجھے یاد نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے میں یہاں پر موجود ہوں، اور داڑھی کے سر کے بال اب بھی بالکل سیاہ ہیں۔ تو کہا کھانے پینے کا معاملہ؟ کہا کہ ایک پرندہ آتا ہے جس کا سر جو ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے، زرد رنگ کی اس کی جو ہے وہ کوئی چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، دنیا کی ساری نعمتوں کی لذت جو ہے اس میں نصیب ہو جاتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے جو ہے وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ یہاں پر جو ہے وہ شب و روز ہیں، نہ مجھے بڑھاپا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو والدین اولاد کے حق میں زبان سے جو نکال دیں اللہ اس کو پورا فرما کر ہی رہتا ہے۔ پھر یہ ہمارا عمل ہے، ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اچھی دعائیں لیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کر کے ان سے بد دعائیں لیں۔ والدین کی دعا جس طرح اولاد کے حق میں مقبول ہے، اسی طرح والدین کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں بڑی مقبول ہے، بڑی مقبول ہے۔ ایک تاجر شخص تھا اور شادی شدہ تھا، شادی کے بعد زندگی واقعتاً تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، کیوں کہ بیوی نے اپنی طرف کھینچنا ہے، ماں نے اپنا حق مانگنا ہے، اور ماں نے تاجر سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ خرچہ دیا جائے۔ بیوی نے کہا کہ تجارت آپ کرتے ہیں، آپ جناب خطروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ بڑھیا جو ہے وہ آ جاتی ہے خرچہ مانگنے کے لیے، چھوڑے رہنے دن سے کچھ نہ دیں۔ تو اس نے جو ہے وہ
खर्चा देने से हाथ रोक लिया। सामान तिजारत लिया, सफर पर निकल गया, रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसका सारा सामान जो है वो छीन लिया, उसका हाथ काटा और उसी के गले में लटका दिया और फिर उसे छोड़ दिया। और फिर वो जहां से भी गुजरता लोग बड़ा कहते कि यार डाकू ने बड़ा जुल्म किया है और इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो वो कहता है कि ये ज्यादती ऐसे ही नहीं हुई, मेरा जो हाथ काटा गया है वो इस वजह से काटा गया है कि मैंने यही हाथ माँ को खर्चा देने से रोक लिया था। ये चोरी की जजा नहीं है, ये डकैती का मसला नहीं है, ये वही मसला है जो मैंने माँ को खर्चा नहीं दिया था। अगर मैंने अपनी माँ को खर्चा देने से ये हाथ ना रोका होता, ना मेरा हाथ कटता, ना मेरा सामान जो है वो लुटता। तो इसलिए वालिदैन पर खर्च करें। वालिदैन पर खर्च करने से रिज्क में कमी नहीं आती, बल्कि जिससे ये मामला हो कि रिज्क की तंगी का मसला है, परेशानियों में घिरा हुआ है। हमारे यहाँ क्या मुसीबत है, बेअमल बेदीन किस्म के लोग बैठे हुए हैं सारा दिन सिगरेटें ठूसने में, और हम मुर्गा उनकी बारगाह में, बकरे उनकी बारगाह में, जनाब नजराने उनकी बारगाह में, जनाब हमें कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि हम जनाब मुसीबतों से निकल आए, हम परेशानियों से निकल आए, हमारा रोजगार अच्छा हो जाए, हमारे रिज्क में बरकत हो जाए। जो खुद बेबरकता है वहां से आपको बरकत क्या नसीब होनी है। पीर के लिए शर्त है कि वो दीन का आमिल हो, उसका जाहिरी कोई भी अमल दीन के खिलाफ ना हो, वो पीर है। और सबसे बड़ी शर्त वो आलिम हो, चाहे वो पढ़कर हो चाहे किसी के अता से हो, फिर जाकर वो पीर है। और तीसरी शर्त कि वो सही और अकीदा सच्चा और सुच्चा सुन्नी हो। सुन्नी के अलावा कोई भी पीर हो ही नहीं सकता, चाहे वो हवा पर जो है वो चलता हुआ आए, परवाज करता हुआ आए, चाहे वो पानी पर जो है वो दौड़ता हुआ आए, वो पीर हो ही नहीं सकता। और सबसे आखिरी शर्त जो चौथी शर्त है कि उसका जो सिलसिला बैत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। ये 4 शर्तें हैं। सही और अकीदा सच्चा सुच्चा सुन्नी हो, आलिम हो, फासी के मौलिन ना हो, दीन के खिलाफ उसका कोई भी जाहिरी अमल ना हो। चौथी शर्त कि उसका सिलसिला बैत हुजूर तक पहुंचता हो, दरमियान में मुनक़ते और कटा हुआ ना हो। ये 4 शर्तें हो फिर जाकर बंदा जो है वो पीर बनता है। लेकिन हम पीर साहब को नमाज की परवाह नहीं है, पीर साहब मदीने पढ़ते हैं, पीर साहब को मुंह पर दाढ़ी नहीं है, पीर साहब जनाब सारी हरामकारियां करते हैं, लेकिन हम बस पीर साहब थापड़ा दे दें। इस पीर के लिए अल्लाह ने फरमाबरदारी का हुक्म कुरान में तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें जो हुक्म दिया है फरमाबरदारी का, हुस्न सलूक का, वो माँ बाप हैं। कायनात के सबसे बड़े पीर अंबिया के बाद वो वालिदैन है औलाद के हक में। जब हुजूर ने फरमा दिया कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे मकबूल होती है जिस तरह नबी की दुआ जो है वो उम्मत के हक में मकबूल होती है, तो फिर इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं। अरे भाई वालिदैन की अजमत को समझें, वालिदैन की अजमत को समझें। अल्लाह ने वालिदैन को वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है, वो अजमतें अता फरमाई हैं कि वो सारी जिंदगी बयान करते रहे तो बयान नहीं की जा सकती। एक बेटे को देखा, गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। उन्होंने देखा कि एक बंदा जो है वो पीठ पर अपनी माँ को जो है वो उठाया हुआ है और वो तवाफ करवा रहा है। तो उसने आकर आपसे पूछा कि बताइए क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया है। तो आपने फरमाया कि तेरी पैदाइश के टाइम जो दर्द ज़ेह की तकलीफ के झटके तेरी माँ को महसूस हुए थे, शायद अभी उस एक झटके का, उस एक दफा की तकलीफ का भी हक अदा भी नहीं हुआ। उसने कहा कि हुजूर इतनी गर्मी है कि अगर मैं ऐसे रास्ते से पथरीले इलाके से लेकर आया हूं, अगर वहां पर गोश्त डाल दिया जाता तो वो भून जाता,
لیکن میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں. فرمایا تو نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ نیکی ہے، لیکن ماں کی خدمت کا بدلہ بھی نہیں ہوا، اور ماں باپ کی خدمت کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. آپ چاہے ساری زندگی ان کی فرمان برداری کرتے رہیں، ساری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، آپ اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی فرمان برداری کر رہے ہیں، والدین کی جو ہے وہ رضا حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، لیکن ان کا بدلہ وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کی تھی، تیری خدمت کی تھی تاکہ تو زندہ رہے، اور تو خدمت کر رہا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے تجھ سے رخصت ہو جائیں. یعنی انہوں نے تجھے پالا تھا تاکہ تو زندہ رہے، اور تو ان کی خدمت کر رہا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ تجھ سے رخصت ہو جائیں. تو یہ بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو والدین کی فرما برداری اولاد پر فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، احسان کرنا، یہ بھی بالکل جو ہے فرض عین ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو والدین کی فرما برداری اولاد پر لازم ہے. جس بندے کو پریشانیاں ہوں اور رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، وہ والدین کے لیے دعا کرنا شروع کرے. والدین زندہ ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرے، ان کے لیے جو ہے وہ خیر کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے. دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کا سوال کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اس کے رزق میں جو ہے وہ کشادگی ہو جائے گی. والدین زندہ ہیں، ان پر خرچ کریں، ان پر خرچ کریں، ان پر خرچ کرنے کو بوجھ نہ سمجھیں. حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت تمہیں کمزوروں اور ضعیفوں اور بچوں کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ میرے والدین ضعیف ہیں تو میں انہیں عطا کر کے جو ہے ان کو میں احسان کر رہا ہوں، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ تمہاری کمائی قبول کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے جو ہے وہ احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے. تو والدین زندہ ہیں پھر بھی ان کے لیے دعا کریں، دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کریں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امت کو دعا سکھائی کہ اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ساروں کی مغفرت فرما. اچھا یہاں پر ایک اور بات سنیں، والدین کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، اتنی عظمت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے پہلے اپنی بخشش کو مانگا، پھر بعد میں والدین کی بخشش کا سوال کیا. یہاں پر دو تین مسئلے جو ہیں وہ آپ لازمی طور پر سنیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ تارخ ہے یا تارخ، یہ ان کے والد کا نام ہے. آزر ان کے والد نہیں ہے، آزر ان کا چچا ہے. اور عربی زبان میں چچے پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، تایا ابو، چچا ابو ہم کہہ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، چچا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ کافر کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. والدین ہیں، کفر پر مرے ہیں، تو آپ والدین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے اعزاز اسلام کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے اسلام کو نہیں تسلیم کیا تو وہ سارے اعزازات سے محروم ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولی والدی یہ جو دعا مانگی ہے وہ اپنے مسلمان والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے. تارخ جو ہے وہ ان کا والد ہے، وہ مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں. اور پھر جو چچا ہے وہ بت پرست ہے، وہ بت پرست ہیں. اور جب عربی زبان میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے دلائل اور ثبوت موجود ہیں تو پھر زبردستی جو ہے ایک بت پرست کو نبی کا والد بنانے کی کوشش کرنا، یہ کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی جرت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں. تو حضور کا سلسلہ نسب
حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ سارے کا سارا پاکیزہ ہے، چاہے وہ والد کا سلسلہ نسب ہے، چاہے والدہ کی طرف سے نسب ہے، اللہ نے دونوں سلاسل کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھا ہے، اور وہ ہر قسم کی شرک کی گندگی سے جو ہے وہ پاک مبرہ مصفہ ہے، اور ان میں ایسی کسی قسم کی کوئی بھی نجاست نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی بخشش کا سوال کیا، پھر والدین کی بخشش کا سوال کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے والدین کی بخشش کا سوال کرتے، بعد میں اپنی بخشش کا سوال کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی بخشش کا سوال کر کے گناہوں سے پاک ہوں، تاکہ ماں باپ کا نام لینے کے قابل ہو سکیں۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ نجس زدہ ہوں اور والدین کا نام لینا شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بخشش کا سوال کرنا شروع کر دیں والدین کے لیے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ پہلے اپنی بخشش کا سوال کریں تاکہ آپ کی زبان جسم بالکل پاکیزہ طیب و طاہر ہو جائے، پھر اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے والدین پر بھی رحم فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو میرے بھائی، والدین کی عظمتوں کو سمجھیں، والدین کی عظمتوں کو سمجھیں، ان کا احترام کریں، اکرام کریں، ان پر خرچ کریں، ان کو وقت دیں، ان کے سامنے بیٹھیں، ان کے دکھڑے سنیں، اپنے دکھڑے انہیں سنائیں۔ 2 نمبر پیروں کے پاس پہنچنے سے، وہاں سے چاہے آپ کو ٹرک بھر کے بھی تویزوں کا دے دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر والدین نے آپ کے لیے صرف ہاتھ بھی نہیں، صرف دل سے ایک آہ نکال دی ہے، آپ کو کافی ہے، آپ کو کافی ہے۔ والدین کو کہیں ماں زندہ ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھیں۔ یہ وہی قدم ہے کہ جن کے متعلق فرمایا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ تم کہاں جو ہے پھر رہے ہو؟ باپ وہ ہے جس کو جنت کا مین دروازہ کہا گیا ہے، باپ کی رضا کو اللہ کی رضا کہا گیا ہے، باپ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی کہا گیا ہے۔ اتنے بڑے پیر گھروں میں پریشان حال بیٹھے ہوں اور ان کا گلہ یہ ہو کہ اولاد ہمارے پاس نہیں آتی، اولاد ہماری بات نہیں سنتی، اولاد جو ہے وہ ہمارے دکھڑے نہیں سنتی، اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، اور اولاد وہ نشائیوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہو، وہ چرسیوں بھنگیوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہو کہ ہمیں جو ہے وہ تھاپڑا نصیب ہو جائے، ہمیں جو ہے وہ کوئی تعویذ مل جائے تاکہ ہم مصیبتوں سے نکل آئیں۔ تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والے یہی ہیں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کے ٹائم نماز فجر ادا کی اور صرف رحمت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈال دی، پاؤں شون دبانا، خدمت کرنا، مالشیں کرنا وہ بات نہیں ہو رہی، صرف رحمت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی، فرمایا کہ مقبول حج کے ثواب کا وعدہ ہے، مقبول حج۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کئی دفعہ والدین کی زیارت کر لے، کوئی 100 دفعہ کر لے، فرمایا تم 100 دفعہ کی بات کرتے ہو، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اجر عطا فرمانے پر قادر ہے، اللہ ثواب دیتے ہوئے بھلا تھک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو والدین کی رحمت بھری نگاہ، ان کی زیارت کرنا، اس پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ ان کے پاؤں دبانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے خوراک کا خیال کرنا، آرام کا خیال کرنا، لباس کا خیال کرنا، یہ کتنی سعادتوں والا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریریں ہم بڑی سن لیتے ہیں، بڑی سنتے ہیں، لیکن کاش کوئی بھی والدین جو ہیں وہ اولاد کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ سننے سنانے کا فائدہ تب ہے کہ آج سے اور کچھ نہ صحیح جتنے احباب آئے ہیں، ان کے والدین کی آہیں تو عرش تک پہنچنی چاہیے کہ شکر ہے کہ جو میرے بیٹے پہلے نافرمان تھے آج وہ فرمان بردار ہو چکے ہیں، اور جو پہلے میری بات نہیں مانتے تھے آج وہ ہماری بات مان رہے ہیں، ہم پر خرچ کر رہے ہیں۔ تب جو ہے وہ تقریر کرنے کا بھی فائدہ ہے، سننے کا بھی فائدہ ہے۔ اگر پہلے بھی نافرمانی ہی تھی، بعد میں بھی نافرمانی ہی ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ نے جو ہے وقت ہی ضائع کیا ہے۔ تو میرے بھائی، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ